अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप समात फरमा रहे हैं मक्का और मदीना के मुक़द्दस मकामात। तालीफ़ है रसूल जाफ़रियान की, तर्जुमा किया है सैयद क़ल्बी हुसैन रिज़वी साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 10वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 166 बयान हो रहा है मदीना मुनव्वरा से मुतालिक़ मालूमात। और आज बयान करेंगे मस्जिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में मस्जिद। हमने इससे पहले कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले इक़दाम मस्जिद तामीर करना था। इब्तिदा में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब के तवस्सुत से कुबा में एक मस्जिद तामीर की गई, और इस किस्म के इक़दाम इस्लाम में मस्जिद के किरदार की अहमियत की अलामत है। मस्जिदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहने से पहले मुनासिब है कि हम मस्जिद के मायने और इसकी अहमियत पर थोड़ी सी रोशनी डालें। नंबर 1, मस्जिद सजदे की जगह के मायने में है। ये लफ्ज़ सुजूद से लिया गया है, जो खाक पर पेशानी रखने और खुशू और खुशू के मायने में है, और इस्तिलाह में एक ऐसी जगह को मस्जिद कहते हैं जो इबादत और हक़ ताला के मुकाबिल खुशू और खुशू की जगह हो। मस्जिद के लफ्ज़ का एक इस्तेमाल इस ख़ास चारदीवारी के बारे में होता है जो इबादत के लिए बनाई जाती है, और मस्जिद का दूसरा इस्तेमाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत के मुताबिक पूरी ज़मीन के लिए होता है, क्योंकि पूरे कुर्रा अर्ज़ की सतह खाकी मुसलमान के लिए सजदगा हो सकती है। ये दूसरा एहतमाल जो आम मस्जिद पर इतलाक़ होता है उम्मत मुस्लिमा से मखसूस है। दूसरे अदियान के लोग सिर्फ़ ख़ास जगहों पर खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन इस्लाम में पूरी ज़मीन पाक, सिजदेगाह और मस्जिद है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र को मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल अक़सा की फ़जीलत बयान करने के बाद फ़रमाया, जहाँ कहीं भी नमाज का वक्त आ जाए इसी जगह पर नमाज पढ़ना, क्योंकि ज़मीन तेरे लिए मस्जिद है। लफ्ज़ मस्जिद कुरान मजीद में 28 जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, और अक्सर मौक़े पर मस्जिदुल हराम की तरफ इशारा है। मस्जिदुल हराम खाने काबा के अतराफ़ का हिस्सा है जो सजदगाह थी। नंबर 2, मस्जिद का अहम तरीन किरदार मुसलमानों की इबादत को एक पाक और मत्हर और खुदा से मखसूस शुदा ज़मीन पर मरकज़ियत बख्शता है। ऐसा माहौल जिसमें नापाक इंसान दाखिल नहीं हो सकता, और इसकी फ़ज़ा और ज़मीन हर किस्म की नापाकी से महफूज होनी चाहिए। मस्जिद इबादी मरकज़ियत के अलावा जमात का मरकज़ भी है। ये जमात इबादत के लिए भी है और उम्मत की यकजहती और इज्तिमाई तौर पर हब्लुल्लाह से तमस्सुक पैदा करने के लिए भी। मजमूई तौर पर एक मुसलमान के लिए 4 किस्म की मसाजिद काबिल तसव्वुर हैं। नंबर 1, मोहल्ले की मस्जिद। नंबर 2, शहर की मरकज़ी मस्जिद, शहर की नमाज गुजारों के लिए मस्जिद जामे के उन्वान से। नंबर 3, मुसल्ला, जो कि पूरे इलाके के तमाम लोगों के लिए नमाज ईद बजा लाने के लिए हो। नंबर 4, मस्जिदुल हराम, तमाम मुसलमानों के जमा होने के लिए। सदर इस्लाम में मस्जिद इबादत के अलावा हुकूमती उमूर के सिलसिले में भी एक मरकज़ थी। इसके बाद इसको मदरसे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा। बाद में जब दारुल खिलाफा और मदरसे तामीर किए गए तो मस्जिद इबादत के लिए मखसूस हो गई, अगरचा कभी कभार मदरसे के उन्वान से भी इससे इस्तेफादा किया जाता रहा है। हकीकत में मस्जिद मुसलमानों के लिए खुदाए वादहु व क़हार पर भरोसा करने की पनागाह है, और कुदसियत, पाकी और तक़वा और इस्लामी माशरे की वहदत और यकजहती की अलामत और नमूना है। नंबर 3, लोगों के लिए जो पहला घर तामीर किया गया ताकि इसमें खुदा की इबादत करें, बैतुल हराम है। इसलिए बैतुल हराम और काबे को कदीमी तरीन इबादतगाह जानना चाहिए। कुरान मजीद ने मस्जिदुल हराम के अलावा मस्जिदुल अक़सा का भी जिक्र किया है। ये वो मस्जिद है जो इस्लाम से पहले मौजूद थी। इसके अलावा अहले किताब की अपनी ख़ास इबादतों के मराकज़ भी थे। मज़कूरा 2 मस्जिदों के साथ मस्जिदुल नबवी को ज़मीमा किया जाना चाहिए। इस मस्जिद की तफसीलात पर हम रोशनी डालेंगे। हकीकत में इस्लाम में जो पहली मस्जिद तक़वे की बुनियाद पर तामीर हुई वो मस्जिद क़ुबा थी। ये मस्जिद हिजरत के पहले साल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यसरब की तरफ हिजरत के फ़ौरन बाद क़ुबा में दाखिल होते ही तामीर की गई।
کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے مسجد تعمیر کی وہ عمار یاسر تھے۔ انہوں نے مسجد قباء کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد یثرب یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد النبوی تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد عرب قبائل میں سے ہر ایک نے اپنے علاقے میں مسجد بنائی اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ جس نقطے کو انہوں نے مسجد بنانے کے لیے منتخب کیا ہے حضرت وہاں پر نماز پڑھیں۔ اس کے بعد رسول خدا جس جگہ پر نماز ادا فرماتے تھے وہاں پر اپنے محلے کی مسجد تعمیر کرتے تھے، حتیٰ اگر پہلے سے مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے تھے پھر بھی جہاں پر رسول خدا نماز پڑھتے تھے اس جگہ پر مسجد تعمیر کر کے اپنے لیے نماز خانہ انتخاب کرتے تھے۔ ابن شعبہ نے ایسی مساجد کی ایک فہرست مرتب کی ہے جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور پھر وہاں پر مسجدیں تعمیر کی گئیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان مساجد کی حفاظت کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور تابعین کے تبرک کے مسئلے پر غور یا اعتقاد کی نشاندہی کرتا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ہم اس مختصر کتاب میں پہلے مسجد النبوی پر، پھر مسجد قباء پر اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی دوسری مساجد کے بارے میں تفصیلات بیان کریں گے۔ اس کے بعد مدینہ کے دوسرے مقدس مقامات پر صرف روشنی ڈالیں گے۔ مسجد النبی، مسجد الحرام کے بعد شریف ترین اور اعلیٰ ترین مسجد مدینہ منورہ میں مسجد النبی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ میری مسجد میں 1 رکعت نماز کا ثواب مسجد الحرام کے علاوہ دوسری مساجد میں 1000 رکعت نماز کے برابر ہے۔ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں داخل ہوئے، اس شہر کے تمام قبیلوں کے سردار اور شہر کے معروف اور مشہور اشخاص تمنا کرتے تھے کہ حضرت ان کے گھر میں تشریف لائیں اور ان میں سے ہر ایک حضرت کی میزبانی کی سعادت حاصل کرنے کا آرزو رکھتا تھا، لیکن حضرت نے فرمایا میں وہاں پر قیام کروں گا جہاں پر میرا اونٹ بیٹھ جائے گا۔ آپ کا اونٹ اس جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پر اس وقت مسجد النبوی ہے۔ اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ کے بالکل نزدیک ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ اس کے 2 کمرے تھے، ایک نیچے اور دوسرے اس کے اوپر۔ حضرت نے وہیں پر سکونت اختیار کی۔ رسول خدا نے ابتدا میں نچلے حصے کے کمرے میں رہائش اختیار کی اور ابو ایوب اپنی بیوی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں رہائش کرنے لگے، لیکن کچھ مدت کے بعد ابو ایوب انصاری نے پیغمبر کے اوپر والے حصے میں رہائش کرنے میں کراہت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اور آپ سے درخواست کی کہ تاکہ جگہ کو تبدیل کریں، لیکن رسول خدا نے اظہار فرمایا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے لہٰذا ان کے لیے نچلے حصے میں رہنا ہی راحت اور آرام تر ہے۔ جس جگہ پر حضرت نے رہائش اختیار کی وہ طول و عرض کے لحاظ سے حرہ، مشرقی و مغربی اور احد و قباء کے بیچ میں درمیانی نقطہ تھا اور اسی وجہ سے اس مقام کو مسجد کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس مقام کے نزدیک جو زمین مسجد تعمیر کرنے کے لیے مد نظر رکھی گئی اس کا ایک حصہ غرقد اور خرما کے درخت تھے اور اس کا ایک حصہ قبرستان تھا اور ابھی وہاں پر قبروں کے نشان موجود تھے، اور اس زمین کا ایک حصہ سہل اور سہیل نامی 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں کو ان بچوں کے والی سے خرید لیا۔ اس کے بعد درختوں کو کاٹ کر قبرستان کو ہموار کر کے زمین کو مسجد تعمیر کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب میں داخل ہونے کے چند دنوں کے بعد مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور تمام اصحاب زن و مرد مسجد کو تعمیر کرنے میں شوق اور ولولے سے مشغول ہو گئے۔ خود رسول خدا نے بھی پوری طاقت کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں شرکت فرمائی۔ جو مسجد رسول خدا کے توسط سے تعمیر کی گئی وہ موقعی لحاظ سے جوہدہ مسجد سے مختلف تھی، کیونکہ وہ مسجد ایک محدود زمین پر ایک سادہ عمارت تھی لیکن اخلاص سے بنائی گئی تھی۔ اس مسجد کی لمبائی 70 ذرا، چوڑائی 60 ذرا اور ہر ذرا تقریباً ½ میٹر ہے اور بلندی 1/75 میٹر تھی۔
اس طرح کہ بعض افراد کا سر چھت سے ٹکرا جاتا تھا۔ اس مسجد کی پہلی عمارت درخت خرما کے شاخ و برگ اور تنے سے تعمیر کی گئی تھی۔ 4 ہجری کے بعد اسے خام اینٹوں اور مٹی سے بنایا گیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی بارہا تعمیر ہوئی، یہاں تک کہ موجودہ شکل اختیار کر گئی۔ اس مسجد کی تعمیر اس امر کا سبب بنی کہ مہاجرین حتیٰ کہ دوسرے محلوں کے باشندوں نے آ کر اس کے اطراف میں اپنے گھر تعمیر کیے۔ اسی کے نتیجے میں مسجد کے ارد گرد شہر نے شکل پائی۔ مسجد نبوی کی پہلی عمارت کی لمبائی 70 ذرا اور چوڑائی 60 ذرا تھی۔ اس طرح اس کا رقبہ تقریباً 150 مربع میٹر تھا۔ ابتدائی مسجد کی دیواریں خام اینٹوں اور مٹی کی بنی ہوئی تھیں اور اس کے ستون درخت خرما کے تنوں سے بنے ہوئے تھے، اور اس کی چھت خرما کی شاخوں سے ایسی ڈھاک دی گئی تھی کہ بارش کے وقت نماز گزاروں کے سر اور صورت پر پانی ٹپکتا تھا اور رسول خدا اور اصحاب کی پیشانیوں کے نیچے زمین تر ہو جاتی تھی۔ ابتدا میں مسجد کا قبلہ محراب شمال کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف تھا۔ قبلہ تبدیل ہونے کے بعد مسجد کا چھت دار حصہ جنوب کی طرف جبکہ صفہ شمال کی طرف منتقل کیا گیا۔ یہ مسجد 7 سال تک نماز جماعت، نماز جمعہ اور رسول خدا کے خطبوں کے لیے اسی حالت میں تھی۔ اگرچہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہجرت کے 4 سال اس کی دیواریں خام اینٹوں اور مٹی سے بنائی گئیں۔ ہجرت کے 7ویں سال اسلام کے پھیلنے اور مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے مسجد کی توسیع کی ضرورت کا مسئلہ پیش آیا۔ رسول خدا نے مسجد کی لمبائی اور چوڑائی میں اضافہ فرمایا اور اس کی مساحت 2475 مربع میٹر بڑھ گئی۔ اس توسیع میں مسجد کی شکل مربع صورت میں تعمیر کی گئی۔ مسجد کا قبلہ محراب بھی دوسری ہجری سے شمال کے بجائے جنوب کی طرف منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد بیت المقدس کی بجائے جو یہودیوں کا قبلہ تھا مکہ کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی۔ اس وقت جو طلائی رنگ کا آہنی جنگلہ مسجد کے جنوب میں یعنی قبلے کی طرف موجود اور مسجد کی مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی مسجد کی جنوبی حد ہے۔ چنانچہ سلطان عبد المجید عثمانی کے توسط سے مسجد کے پہلے رواق کے آخر پر نصب کیے گئے ستون مسجد نبوی کی شمالی حد ہے۔ یہ ستون باب النساء کے سامنے ہے۔ مسجد کی مشرقی حد پیغمبر اکرم کے مدفن کی طرف ممبر کی بائیں جانب 5ویں ستون کے بعد 4 ذرا اس حصے کے اندر ہے، جس کے چاروں طرف آہنی پنجرہ نصب کیا گیا، جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ فی الواقع مشرق کی طرف مسجد کا ایک چھوٹا حصہ حجرہ شریف کی حدود کے اندر واقع ہے، لیکن مسجد کی مغربی حد ممبر کی مغربی جانب سے 5واں ستون ہے۔ اس وقت ان ستونوں پر لکھا گیا ہے حد مسجد نبوی، اور شمال میں بھی اس کی حد مسجد کے پہلے صحن کی ابتدا ہے۔ مجموعاً ہر طرف سے 10 ستونوں کی مقدار مسجد نبوی کی حد ہے۔ مذکورہ ستون 3 رنگوں میں ہے۔ اصلی حصے میں ستونوں کا رنگ اہل سنت کے نظریے کے مطابق روضے کے حدود کی علامت ہے۔ ستونوں کی دوسری قسم جو پہلے قسم کے رنگ سے مختلف ہے 7ویں ہجری میں مسجد کی حدود کی نشاندہی کرتی ہے۔ 10 ستون مسجد کی حد کو 10ویں ہجری تک مشخص کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ایک دوسری عمارت تعمیر ہوئی۔ وہ مسجد کی مشرقی دیوار کے ساتھ 2 حجرے یعنی 2 گھر تھے، اور یہ 2 حجرے رسول خدا اور آپ کی بیویوں سودا اور عائشہ کے لیے بنائے گئے تھے۔ بعد میں ان حجروں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ دوسرے اصحاب میں سے بھی ہر ایک نے اپنی توانائی کے مطابق مسجد کے کنارے پر اپنے لیے حجرہ تعمیر کیا۔ ان حجروں کے دروازے مسجد کی طرف تھے اور نماز کے وقت انہی دروازوں سے مسجد میں داخل ہوتے تھے، لیکن ہجرت کے 3 سال حکم دیا گیا کہ یہ تمام دروازے بند کیے جائیں اور صرف حضرت علی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلا رہے۔ ہم ان حجروں کے بارے میں دوسری جگہ پر تفصیلات پیش کریں گے۔ صفحہ نمبر 172 ہے 17ویں ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع۔ فتوحات کا دامن پھیلنے کے نتیجے میں مسلمانوں کی آباد بڑھ رہی تھی اور مدینہ منورہ مرکز خلافت ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آبادی کو اپنی طرف جذب کر رہا تھا۔ دوسرے خلیفہ 13 ہجری سے 23 ہجری تک ان کی خلافت تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسجد نبوی کے اطراف میں موجود گھروں کو خرید کر
مسجد میں اضافہ کریں۔ مسجد کا قبلہ یعنی جنوب کی طرف اور مغرب اور شمال کی طرف تھوڑی سی وسعت ملی۔ اس سلسلے میں طے پایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کا گھر بھی منہدم کیا جائے گا۔ مسئلہ لفظی کشمکش تک پہنچا۔ خلیفہ نے اصحاب رسول میں سے ایک شخص کی حاکمیت کو قبول کیا اور حاکم نے حکم دیا کہ خلیفہ کو مسجد کے لیے مالک سے زبردستی زمین نہیں لینی چاہیے۔ نزاع کے ختم ہونے کے بعد عباس یعنی ان کے چچا نے کسی معاوضے کے بغیر اپنے گھر کو ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ اس جدید افزائش میں قبلے کی طرف تقریباً 5 میٹر، مغرب کی طرف 10 میٹر اور شمال کی طرف 15 میٹر مسجد کی مساحت بڑھ گئی۔ بڑھایا گیا رقبہ 1100 مربع میٹر تھا اور مسجد کے مجموعی رقبہ 3575 مربع میٹر تک پہنچ گئی۔ رقبے کی اس افزائش میں پہلے ستونوں کی جگہ خرمے کے نئے ستون نصب کیے گئے اور مسجد کی عمارت بھی گزشتہ عمارت کی نسبت مضبوط تر ہو گئی۔ البتہ اس میں استعمال ہونے والے مواد وہی خام اینٹیں اور برگ خرمہ تھے۔ مسجد کے فرش پر وادی عتیق کی ریت ڈالی گئی۔ صفحہ نمبر 173۔ 29 ہجری میں مسجد کی توسیع۔ عثمان نے دوسرے خلیفہ کی نسبت مسجد کی وسعت کو مزید بڑھایا، اس طرح کہ اس کی مساحت 471 مربع میٹر تک پہنچ گئی۔ یہ افزائش بھی لوگوں کی درخواست کے نتیجے میں تھی، کیونکہ لوگ نماز جمعہ بجا لانے کے لیے مسجد سے باہر بیٹھنے پر مجبور ہوتے تھے۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں کے گھر اس توسیع میں منہدم ہوتے تھے انہوں نے مسجد کی توسیع کے منصوبے کی مخالفت کی۔ لوگوں کی مخالفت کا ایک اور سبب یہ تھا کہ وہ احساس کرتے تھے کہ عثمان اپنی ذہنیت کے پیش نظر مسجد کو اپنی سادگی کی حالت سے نکال کر اس کی تعمیر میں تراشے گئے پتھروں کو استعمال کریں گے۔ اسی بنا پر نقل کے مطابق عثمان نے مسجد کی عام حالت میں تبدیلی ایجاد کی اور مسجد میں 496 مربع میٹر کا اضافہ کیا اور اس کی جدید تعمیر میں تراشے گئے اور منقش پتھر استعمال کیے گئے۔ اس کی چھت درخت ساج کی لکڑی کا بنایا گیا۔ اس کے علاوہ مسجد کے اگلے حصے میں یعنی جہاں پر امام کھڑا ہوتا ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کیا۔ امام وہاں پر کھڑا ہو سکے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عمر بن خطاب کی مانند اس پر بھی حملہ نہ کیا جائے بلکہ ایک محفوظ جگہ پر نماز ادا کر سکے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیسرے خلیفہ نے پہلی بار مسجد نبوی کو سادگی سے نکال کر اسے تراشے گئے اور منقش پتھروں سے زینت بخشی۔ مسجد کی مساحت میں خلیفہ دوم اور سوم کے زمانے میں صرف جنوب کی طرف تھوڑا سا اور زیادہ تر شمال اور مغرب کی طرف اضافہ کیا گیا۔ اس کے مشرقی حصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے تھے، لہٰذا اس طرف سے مسجد میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ صفحہ نمبر 173۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع۔ 88 ہجری تک مسجد نبوی میں کوئی تغیر ایجاد نہیں کیا گیا۔ ولید بن عبد الملک کی خلافت کے زمانے میں جب عمر بن عبدالعزیز کو اس طرف سے مدینہ کا گورنر منصوب کیا گیا تو مسجد کی مساحت اور تعمیر میں کافی توسیع کی گئی۔ اس توسیع میں مسجد کے مشرقی حصے کو بھی بڑھایا گیا جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے تھے۔ اس نے حکم دیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے گرد ایک دیوار بنائی جائے اور مسجد کو اس کی طرف بھی بڑھا دیا جائے۔ مدینہ کے باشندے چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان حجروں کو حضرت کی نشانی اور آپ کی سادہ زندگی کی یادگار جانتے تھے، اس لیے ان کے منہدم کرنے کی خبر سن کر گریہ وزاری کرنے لگے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر فاطمہ صغریٰ بنت امام حسین اور حسن بن علی کی بیوی کے اختیار میں تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ولید کا مسجد کی توسیع کے سلسلے میں اصلی مقصد خاص کر اس کے مشرق میں واقع اس گھر کو حسن بن حسن سے لے کر آپ کو مسجد سے دور کرنا تھا اور حقیقت میں یہ ایک سیاسی کام تھا۔ فاطمہ صغریٰ نے ان کے گھر پر قبضہ کرنے کی مخالفت کی لیکن ولید نے زبردستی اس پر قبضہ کیا۔ اسی وجہ سے کئی برسوں تک لوگ اس حصے میں نماز پڑھنے سے پرہیز کرتے تھے اور اسے غصبی جگہ سمجھتے تھے۔ مسجد کی مشرق، مغرب اور شمال کی طرف جدید توسیع انجام پائی۔ شمال کی طرف 100 میٹر اور شمال مغربی حصے میں مشرق کی طرف
67/5 میٹر اور جنوبی مغربی حصے میں مشرق کی طرف 83/75 میٹر کا اضافہ کیا گیا اور اس طرح مسجد کی مساحت 6400 مربع میٹر تک پھیل گئی۔ بعض لوگوں نے اس افزائش کے بعد مسجد کی مساحت کو 7500 مربع میٹر تک لکھا ہے۔ مسجد کے بیچ میں ایک صحن تھا اور اس کے چاروں طرف کئی رواق تھے جو کئی ستونوں پر کھڑے تھے۔ چونکہ ولید کو خوبصورت عمارتوں کی تعمیر میں بڑی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے حکم دیا کہ مسجد نبوی کی عمارت کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ اسے اچھی طرح سے مزین بھی کریں۔ اور یہ روایت تبری کی، اس کے بیان کے مطابق اس نے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں قصر روم سے مدد مانگی۔ اس نے بھی دل کھول کر مالی امداد کی، من جملہ 1,00,000 مسقال سونے کے علاوہ ولید کے لیے 100 ماہر کاریگروں کی ایک ٹیم بھی بھیجی۔ ان افراد کی مدد سے ولید نے مسجد کو خوبصورت انداز میں تعمیر کیا۔ مسجد کی جدید تعمیر کی دیواروں کو مضبوط صورت میں تعمیر کرنے کے علاوہ اس کی چھت کو بھی 12 میٹر بلند کیا اور بیچ میں فاصلہ رکھ کر 2 چھتیں بنائی گئیں تاکہ بارش کا پانی اگر پہلی چھت سے گزر بھی جائے تو دوسری چھت بارش کے پانی کو مسجد میں پہنچنے سے روک سکے۔ اسی طرح مسجد کے لیے اذان دینے کے 4 جگہیں تعمیر کی گئیں۔ ان میں سے ایک مروان حکم کے گھر کے قریب ہونے کی وجہ سے کچھ مدت کے بعد منہدم کی گئی۔ اس زمانے میں مسجد کو یوں مزین کیا گیا تھا کہ تراشے ہوئے پتھر کے ستون جن پر دھات کا غلاف تھا، گچکاری کے نقوش سے مزین بلند دیواروں پر ٹائٹل لگے ہوئے تھے، مزین محراب اور چھتوں پر نقاشی اور ساج کی لکڑی سے اسے مزین کیا گیا تھا۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مٹی کے گھروں کو پتھر کے مستحکم اور مضبوط عمارتوں میں تبدیل کرنا، مختصر یہ کہ یہ مسجد ایک ایسی عمارت میں تبدیل ہو گئی کہ اس زمانے تک جزیرۃ العرب میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ من جملہ پہلی بار اس طرح کی تزئین کاری کی گئی ٹائلوں اور مسجد کی دیواروں پر قرآن مجید کی آیات نقش کی گئیں۔ اس کے علاوہ سورہ شمس کی آیات کا انتخاب کیا گیا تھا۔ مسجد کی جدید عمارت کی تعمیر میں جس نئے نقشے پر عملی جامہ پہنایا گیا، اس میں ایک ایسی جگہ پر محراب بنانا شامل تھا جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مینار تھے جو مسجد کے چاروں کونوں پر بنائے گئے۔ اس مسجد کی تعمیر کا کام 88 ہجری میں شروع ہوا اور 91 ہجری میں اختتام کو پہنچا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ولید نے نہ صرف مسجد نبوی کی نئے سرے سے تعمیر کی بلکہ اس نے حکم دیا کہ تمام وہ نقاط جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور ان جگہوں پر مسجدیں بنائی گئی تھیں، ان سب مساجد کو بھی نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ ان تعمیرات کی تفصیلات مدینہ کی تاریخی مساجد کی تاریخ میں بیان کی جائیں گی۔ صفحہ نمبر ہے 175۔ مہدی عباسی کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع۔ بنی عباس نے 132 ہجری میں مسند خلافت سنبھالا۔ کہا گیا کہ صفا اور منصور پہلے 2 عباسی خلیفہ تھے جو مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ رکھتے تھے لیکن فرصت نہ پا سکے۔ خاص کر منصور مدینے کے لوگوں سے راضی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کے پوتے سے نفس زکیہ کی قیادت میں اس کے خلاف قیام میں شرکت کی تھی۔ منصور عباسی کے بیٹے مہدی عباسی نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں چند جدید تعمیرات کا کام انجام دیا۔ ہم نے اس سے پہلے مسجد الحرام کے بارے میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہ 158 ہجری میں مدینہ آیا اور مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی مساحت میں اضافہ کرے۔ اس سلسلے میں اس نے عملی اقدام کا آغاز 161 ہجری یا 162 ہجری میں کیا۔ مہدی عباسی نے مسجد میں مجموعی مساحت کا اضافہ کیا اور 2450 مربع میٹر پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ اس نے مسجد کے ستونوں کی تعداد بھی بڑھائی اور اس کے دروازوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا۔ اس زمانے میں مسجد کے 20 دروازے تھے، شمال میں 4 دروازے، مغرب میں 8 دروازے اور مشرق میں 8 دروازے۔ اس توسیع میں مسجد کے اطراف میں واقع اصحاب کے بہت سے گھر منہدم کر کے مسجد کے ساتھ ملحق کیے گئے، من جملہ عبداللہ بن مسعود، شرجیل بن حسنہ اور مسعود بن مخرمہ کے گھر۔ بعض مورخین نے اشارہ کیا کہ مامون نے بھی 202 ہجری میں مسجد نبوی میں بعض تبدیلیاں کی۔
ان توسیعات کے بعد 7ویں صدی ہجری تک مسجد النبی کی فضا میں کسی قسم کی توسیع یا تعمیر کی کوئی اطلاع نہیں ملتی، اور شاید مسجد کی توسیع کے سلسلے میں کوئی خاص اقدام نہیں کیا گیا۔ بہرحال مختلف سالوں کے دوران مسجد میں کچھ مرمت کا کام انجام پایا ہوگا، ورنہ قاعدتاً اس کا سالم باقی رہنا ممکن نہیں تھا۔ 654 میں یعنی بنی عباسیوں کے زوال سے 3 سال پہلے مسجد نبوی میں آگ لگ گئی اور اسے کافی نقصان پہنچا۔ خلیفہ عباسی اس کی تعمیر نہ کر سکا کیونکہ مغلوں کے ہاتھوں زوال سے دوچار ہوا، لیکن مصر کے ممالک نے اس کی تعمیر کے لیے کئی معمار بھجوائے۔ اس کے بعد ممالک کے محمد بن قلادو نے مسجد کے مشرقی اور مغربی حصے میں چند سقف تعمیر کیے اور 705 ہجری اور 706 ہجری میں مسجد کے لیے کئی اور رواق بنائے۔ اس کے بعد کچھ مرمت کے نتیجے میں مسجد نے اپنی پہلی صورت اختیار کی۔ 886 ہجری میں بجلی گرنے سے مسجد میں پھر سے آگ لگ گئی۔ اس بار بھی مصر کے ممالک نے اس کی تعمیر کی ذمہ داری سنبھالی اور مسجد کے علاوہ اس کے لیے کارواں سرائے، مدرسہ اور باورچی خانے بھی تعمیر کیے۔ اس نوسازی میں مسجد کی مساحت 910 مربع میٹر تک پہنچ گئی۔ اس آتش سوزی اور ممالک کے توسط سے اس کی تعمیر کی تفصیلات ایک ایرانی مؤلف نے لکھی ہے جو اس آتش سوزی کے بعد مدینہ گیا تھا، اور اس نے اس کی خبر عینی شاہدوں سے سنی، اور یہ روایت یعنی یہ جو اس کی تفصیلات ہے میقات حج صفحہ نمبر 116 پر اور 106 میں بھی۔ صفحہ نمبر 177 عثمانیوں کی کوشش۔ مسجد کی تعمیر کا اگلا مرحلہ عثمانیوں کے دور میں 10ویں صدی ہجری میں شروع ہوا۔ سلطان سلیمان عباسی نے 938 ہجری میں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ کوششیں کیں، لیکن اصلی اقدام 1265 ہجری میں سلطان عبد الحمید اول، جن کی وفات ہوئی 1277 ہجری کے ذریعے طے کیا گیا، اور 13 سال کی مدت میں مسجد کو مضبوط اور مستحکم اور ساتھ ہی خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا۔ مسجد کی یہ تعمیر اس زمانے تک مضبوط اور مستحکم ترین تعمیر تھی۔ اس کے بعد والے سلاطین کے زمانے میں مسجد کی اصلاح اور مرمت کا کام جاری رہا، جس کی تفصیلات ہر دور کے مورخین نے درج کی۔ صفحہ نمبر 177 ہی ہے عبدالعزیز سعودی کے دور میں مسجد کی توسیع۔ 1370 ہجری میں ملک عبدالعزیز سعودی کے توسط سے مسجد کی تعمیر کے لیے نئی کوششیں شروع کرنے تک مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں کوئی خاص اور بنیادی اقدام نہیں کیا گیا۔ اس سال عبدالعزیز نے کام شروع کیا اور بعض انجینئروں کی نظارات میں مسجد کی تعمیر کے لیے کئی ڈیزائن مرتب کیے گئے۔ 1373 ہجری میں تعمیر کا کام باضابطہ طور پر شروع کیا۔ اس نوسازی کے بعد مسجد کی مجموعی مساحت 16,327 مربع میٹر تک پہنچ گئی۔ یہ افزائش مسجد کے شمالی، مغربی اور مشرقی حصوں میں انجام پائی اور 6,025 مربع میٹر زمین مسجد میں اضافہ کرنے کے علاوہ مسجد کے اطراف میں موجود گھروں کو منہدم کر کے میدان اور سڑکوں کو وسعت دینے کے لیے 16,931 مربع میٹر زمین خالی کرائی گئی۔ اس تعمیر کے بعد ایک عینی شاہد نے مسجد کی یوں توصیف کی ہے: اس باشکوہ ظریف اور خوبصورت عمارت کے شمال، مشرق اور مغرب میں 3 شبستان تعبیر کیے گئے ہیں۔ 222 خوبصورت ستون جو دھات اور تراشے گئے اور پتھروں کے بنے ہوئے ہیں اور ان پر نقاشی کی گئی ہے۔ اس عمارت کی مضبوطی کے لیے مسجد کی مشرقی اور مغربی دیوار میں، جن میں سے ہر ایک دیوار کی لمبائی 128 میٹر اور شمالی دیوار کی لمبائی 91 میٹر تھی، مربع شکل کے 74 ستون بنائے گئے اور ان کے درمیان 44 بڑے پنجرے ہیں جو تراشے گئے پتھروں سے مزین ہیں۔ اس کے علاوہ ستونوں کی ہلالی شکل کی بنیاد نے مذکورہ شبستانوں کو ایک خاص رونق بخشی ہے۔ ملک فہد کے زمانے میں مسجد کے آخری توسیع تک عمارت کے علاوہ مسجد کے اطراف میں چند مفصل سائبان نصب کیے گئے۔
تاکہ نماز گزاروں کو سورج کی تمازت سے بچا سکیں۔ جدید توسیع سے پہلے لی گئی مساجد کی تصویروں میں یہ صاحبان مشخص ہیں۔ صفحہ نمبر 178۔ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری توسیع ملک فہد کے توسط سے انجام پائی۔ اس نے 1402 ہجری میں اقتدار سنبھالا اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کافی کوششیں کیں۔ اس کے علاوہ بعض متبرک مساجد جیسے قباء، قبلتین، میقات اور مسجد جمعہ کی توسیع کے بارے میں اقدامات کیے۔ مساجد کی تعمیر اور مرمت کے یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، یہاں تک کہ حالیہ برسوں کے دوران مسجد مباہلہ کی بھی نوسازی کی گئی اور مکہ میں مسجد العجابہ، مسجد جن، مسجد شجرہ اور مسجد رعایا کی بھی تعمیر کی گئی۔ 2-3 سال تک نقشہ کشی اور منصوبہ بندی کے بعد 9 صفر 1405 ہجری نومبر 1984 کو مسجد نبوی کی سنگ بنیاد ڈالی گئی۔ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا کام ترقیاتی امور کی کمپنی بن لادن نے سنبھالا۔ سعودی عربیہ میں یہ سب سے بڑی تعمیراتی اور ترقی کی کمپنی ہے۔ تعمیر کا کام محرم 1406 ہجری سے باضابطہ طور پر شروع کیا گیا اور اس کی بنیاد بندی کا کام یعنی پلنتھ کا کام 1410 ہجری میں مکمل ہوا اور اس کے بعد خود مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ جس محدود کو مسجد میں اضافہ کیا جانا تھا وہ مسجد کا مشرقی، مغربی اور شمالی حصہ تھا، لیکن اس کے جنوب کی طرف مسجد کی جنوبی دیوار کے بعد بازار تک ایک بڑا صحن بنایا گیا جس میں پتھر بچھائے گئے ہیں۔ اس حصے میں کسی قسم کی تعمیر نہیں کی گئی، اس لیے نئی مسجد اس قدر وسیع ہو گئی کہ اس میں 1,76,000 نماز گزار نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس توسیع سے پہلے مسجد کی مساحت 1,63,000 دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ اس توسیع سے پہلے مسجد کی مساحت 16,327 مربع میٹر تھی اور اس کی نئی تعمیر میں 86,000 مربع میٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ ان اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ اضافہ کی گئی مساحت مسجد کی گزشتہ مساحت کے کئی گنا برابر زیادہ ہے۔ مسجد کے فرش کے علاوہ چھت کو بھی نماز گزاروں کے لیے آمادہ کیا گیا ہے تاکہ وہاں پر بھی 90,000 افراد نماز ادا کر سکیں، اور اس طرح مسجد کے فرش اور چھت پر مجموعی طور پر 2,57,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پتھروں کی سیڑھیوں کے علاوہ بجلی سے چلنے والی کئی آٹومیٹک سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں جن کے ذریعے انسان آسانی کے ساتھ چھت پر جا سکتا ہے۔ مسجد کے اطراف خالی کی گئی زمین کی مساحت 23,500 مربع میٹر ہے۔ اس مساحت میں سے 13,500 مربع میٹر نماز گزاروں کے لیے مختص کی گئی ہے، جس میں 2,50,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اطراف میں اسی فضا میں کئی وضو خانے تعمیر کیے گئے ہیں اور اس فضا کو روشن کرنے کے لیے پتھروں کے ستونوں پر قوی لیمپ نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے 2 قدیمی صحنوں میں برقی چھتریاں لگی ہوئی ہیں جو آفتاب کی روشنی کو روکنے کے لیے کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں۔ قدیمی میناروں کے علاوہ جدید توسیع میں مسجد میں 6 میناروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی بلندی 104 میٹر ہے۔ اس طرح اس وقت مسجد میں مجموعی طور پر 10 مینار ہیں، جن کے بارے میں ہم نے دوسری جگہ پر بھی وضاحت کی ہے۔ نئی تعمیرات میں کوشش کی گئی ہے کہ جدید معماری کو استعمال کرنے کے علاوہ اس کی قدیمی اضافہ کرنے کے علاوہ قدامت بھی اضافہ کرنے کے علاوہ مسجد کے اطراف میں موجود گھروں کو منہدم کر کے میدان اور سڑکوں کو وسعت دینے کے لیے اس جملے کو دوبارہ پڑھیں گے کیونکہ یہ ڈبل پرنٹ ہوا ہے۔ نئی تعمیرات میں کوشش کی گئی ہے کہ جدید معماری کو استعمال کرنے کے علاوہ اس کی قدیمی معماری کی میراث یعنی دورہ مملوکی اور عثمانی کی معماری کا بھی خیال رکھا جائے۔
इस इमारत में अल्लाह और मोहम्मद का नाम हर जगह दोहराया गया है और दौरे उस्मानी के बरक्स जो खुलफा के नाम से भी जीनत के तौर पर इस्तेफादा किया जाता था, नई तामीर में इनसे इस्तेफादा नहीं किया गया। नई तामीर में तीनों अतराफ में इजाफे की गई मसाहत छतदार है और कदीमी 2 सहनों के लिए भी 12 मुतहर्रिक खैमानुमा छत बनाए गए हैं ताकि आफताब की रोशनी और बारिश को रोका जा सके। इन मुतहर्रिक छतों के सुतूनों पर कवी लैंप नस्ब किए गए हैं जिनसे मस्जिद को रोशन करने के लिए इस्तेफादा किया जाता है। तमाम छतों की बुलंदी 14 मीटर है। ये छत बहुत से सुतूनों पर खड़े हैं जिनके अंदर एयर कंडीशनिंग के वसाइल नस्ब किए गए हैं और इनके नीचे से ठंडी हवा मस्जिद में दाखिल होती है। मस्जिद की एयर कंडीशनिंग 2 तरीक़ों से अंजाम पाती है। एक इस मशीनरी से जो मस्जिद के तहखाने में 4x5 मीटर गहराई में 79,000 मुरब्बा मीटर की मसाहत पर फैली हुई है। दूसरी मस्जिद नबवी से 7 किलोमीटर की दूरी पर मोहतातुल तबरीद नामी मुंतका से ज़मीन के नीचे बिछाए गए पाइपों के ज़रिए मस्जिद तक सर्द पानी और बिजली पहुंचाई जाती है। इसके अलावा मस्जिद के क़िबले की तरफ बहुत बड़े होटल बनाए गए हैं जिनमें ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद रिहाइश कर सकती है और इन होटलों के नीचे बहुत से छोटे बड़े बाज़ार तामीर किए गए हैं ताकि ज़ायरीन इनसे इस्तेफ़ादा कर सकें। अपने बयान को यहीं रोकते हैं और इंशाअल्लाह के अगली रिकॉर्डिंग में बाब नंबर 3 पर आएंगे और मस्जिद नबवी के अंदरूनी हिस्सों के बारे में तफसील जानेंगे इंशाअल्लाह।